Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to all my dear students. How are you all? Hope you will find with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Now we have to start lesson number 22. The rest of the lesson from 7 to 21 will be there in the 7th class. So we have lesson number 22 in 8th class. Works of Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala completely forbid 4 things, which are the work of Shaitan, who is a known enemy of humankind. Allah ताला ने हम पर 4 चीज़ों को completely हराम कर दिया है और ये कहा है कि शैतान के काम है। शैतान एक हमारा यानी नॉन एनिमी, यानी हम उसको जानते हैं, वो हमारा जाना पहचाना सा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हम जानते हैं, और खुला हुआ दुश्मन है। वो कभी भी कहीं से भी आके हम पर हमला कर सकता है, तो हमको उससे बचकर रहना है। और अल्लाह ताला बताए कि ये जो 4 यानी इस आयत में सूरह अल-माइदा की आयत है, ये आयत नंबर 90, इसमें जो 4 चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों से हमको बचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल खमरु वल मैसीरु वल अंसाबु वल अज़लामु, यानी यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। इन्नमा जिसमें से खमर यानी कि इंटॉक्सिकेंट नशेआवर चीज़ें, वल मैसीर गैम्बलिंग, वल अंसाब एडिलेटरी शिरक, वल अज़लाम डिवाइन और फॉर्चून टेलिंग। तो ये 4 चीज़ें जो है शैतान के काम है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, और ये शैतान के काम है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाबी पाओ। तो देखिए, हम देखेंगे पहली चीज़ क्या थी। अलखमर यानी जितनी भी नशेआवर चीज़ें हैं, इंटॉक्सिकेंट्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, डर्टी करती है, हमारे माइंड को एक्सप्लॉइट करती है, और हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जब इंसान नशेआवर चीज़ों इस्तेमाल करता है तो फिर उसकी अक़ल काम नहीं करती है। वी हैव टू सेफगार्ड आवरसेल्फ। अल्कोहल एंड ड्रग्स डिस्ट्रॉय आवर बॉडीज़ एंड माइंड्स। बॉडी भी हमारी डिस्ट्रॉय होती है, हमारा माइंड भी डिस्ट्रॉय होता है ना। एंड endanger the lives of others also, because they are addicted people. They cannot easily give these bad habits. They did not give up, और इनके वजह से दूसरे लोगों को परेशानी होती है, उनकी फैमिली को परेशानी होती है, फैमिली मेम्बर्स को परेशानी होती है। एक पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है अगर एक आदमी फैमिली का इस चीज़ का आदी हो जाता है। तो ये चीज़ों के हमको ख़रीब भी मत जाओ बोले अल्लाह ताला, दूर रहने के लिए बोले। आजकल शौक़ हो गया है हमारे यंगस्टर्स में कि चलो हम ये शौक़ पूरा कर लें, थोड़ा इसमें डाल के पी लें, या कोक में मिला के पी लें, या फिर हुक्का मान लें, ये फ्लेवर का है, वो फ्लेवर का है। तो हमको ये चीज़ें देखनी है कि नज़दीक भी मत जाओ बोले अल्लाह ताला, बुराई के क़रीब भी मत जाओ बोले। और वो अगर हम उसके एक कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो हम कब उसके आदी हो जाते हैं, कब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो हमको नहीं पता चलता। ये तो शैतान के काम है। शैतान हमको उसको अच्छी तरीके से बुला के मनाता है। और शराब हमारे ऊपर हराम कर दी गई है। हराम चीज़ हर हाल में हराम होती है, चाहे आप उसको कोई भी बहाना लगा लें, चाहे आप उसको पानी में मिला के पिए, कोक में मिला के पिए, या एक बूंद पिए, या एक ड्रॉप पिए, या 5 ml पिए, कुछ भी पिए, हराम चीज़ हराम है, हर हाल में हराम है। तो हम मोमिन हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तो हम पर ये चीज़ें हराम कर दी गई हैं, और हम पर ये लाजिम है कि अल्लाह के हुक्म की हम पाबंदी करें। अल्लाह ताला कुरान में जो फरमा रहे हैं उस पर हमको अमल करना है इंशाअल्लाह ताला।
پھر سیکنڈ چیز ہم دیکھیں گے المیسیر یعنی کہ گیمبلنگ. یہ ایک انسان کے ساتھ اس کی فیملی خاندان کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے. اگر یہ ایک ایڈکشن ہو گیا ہے کہ گیمبلنگ ایک ایسا نشہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اب یہ گیم میں ہار گیا میں، چلو نیکسٹ گیم میں جیتوں گا، اور وہ اس گمان میں ہارتے جاتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے. یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو امیر سے غریب ہو گئے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے، اپنا پورا گھر کا سامان بیچ چکے ہیں اور ان کی فیملی کو بے حد تکلیف دے رہے ہیں، صرف اس گیمبلنگ کی وجہ سے، اس کے نشے کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے پورا خاندان کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. اور انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ کتنی تیزی سے برائی کی طرف جا رہا ہے، کتنی تیزی سے اس کو یعنی گیمبلنگ جو ہے انسان کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیتی ہے. اور اس کے اندر یہ خواہش رہتی کہ اب اس کے بعد میں جیت جاؤں گا، ایک امید رہتی اس کو، اور اس امید میں وہ سب کچھ ہارتا چلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے فیملی پہ، اس کے بچوں پہ، اس کے ماں باپ پہ، اس کی بیوی بچوں پہ افیکٹ ہوتا ہے، ان کو مصیبت ہوتی ہے. اگر آپ دنیا میں کوئی بھی گیم کھیل رہے ہیں، چاہے فون میں کھیلیے یا ویڈیو گیم ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس میں پیسے انوالو ہے تو وہ ایک جوا ہے، گیمبلنگ ہے. If you are playing a game for fun, it is game. If you are playing a game involving money in that, that is a gambling. اب بچوں کے اندر یہ آتا ہے کہ ارے ہم فون میں گیم کھیل رہے ہیں، ہم جا کے تھوڑی نہ کھیل رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس میں ریئل منی انوالو کر رہے ہیں تو وہ گیمبلنگ ہے. ہم کو اس سے بچنا ہے. الانصاب آئیڈیلیٹری ہے، از اے فارم آف شرک، اور شرک سب سے میجر سن ہے، از اے بگ سن، میجر سن ان اسلام. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ اگر کسی کے پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. یعنی ہم کھلا کھلا یہ بولتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنا پاور شیئر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے نا، اللہ کی ذات اور صفات کو ہم یہاں پہ چیلنج کر دے رہے. تو یہ گناہ ہے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتے بول رہے. اور ہمارا جو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی تعریف کے قابل نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت یعنی خدا نہیں. اب آپ جب یہ پڑھ لے رہے ہیں تو پھر تو ہمارے پاس یہ گنجائش ہی نہیں باقی رہتی کہ ہم کسی کو اللہ کا درجہ دیں یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھیں. تو ہم سب کو اللہ شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو توحید پرست بنائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے. یہ بھی شیطان کے کام ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد چوتھا ہے فارچون ٹیلنگ. انسان کو سب سے زیادہ یعنی یہ جاننے کی کوشش رہتی اور زیادہ کیوریوسٹی رہتی کہ اس کا کل کیا ہونے والا ہے نا. لیکن ایز اے مسلم ہم کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ. ہم نے ایمان مفصل میں پڑھا کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، لوگوں کو یعنی بیوقوف بناتے ہیں. کچھ کامن چیزیں لے کے، ہر کامن چیز ہوتی ہے، ہر انسان کی لائف میں ہوتی ہے، تو وہی کامن چیزیں لے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ یعنی تمہاری زندگی میں کچھ پریشانیاں ہوں گی، تمہاری زندگی میں پیسے آئیں گے، تم کو خوشی ملیں گی، تمہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یعنی کہ ایسی کچھ کامن چیزیں رہتی ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں رہتی، تو لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے. اللہ کے سوا کوئی ہمارا فیوچر نہیں جانتا. اور جو انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، تو پھر اس کو دوسری چیزوں پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ کو اگر کوئی آ کے بول رہے کہ آپ کا ہاتھ دیکھ کے ہم بتاتے ہیں آپ کا نام یہ لیٹر سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں یہ ہونے والا ہے، تو آپ وہاں پہ یقین کرتے ہی نہیں کرتے. دس از اے ٹیسٹ آف یور ایمان، ہاؤ اسٹرانگ یور ایمان از.
آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کہ اللہ پہ آپ کا یقین کتنا مضبوط ہے۔ ہر چیز کا کرنے والا، ہر چیز کو بدلنے والا اللہ ہے۔ اگر ہماری لائف میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ ہماری دعاؤں سے دور ہوتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ جب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے پریشانیاں ٹل جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم چیریٹی دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو ہماری ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے فیوچر میں آنے والے جتنے بھی ہرڈلز ہے یا کچھ ایکسیڈنٹ بھی اگر ہمارا ہونے والا ہے، جانی مانی نقصان بھی ہونے والا ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں چیریٹی کر رہے، صدقات دے رہے سچے دل سے، تو وہ بھی ٹل جاتے صرف دعاؤں سے اور صدقات سے۔ تو ماں باپ کی دعائیں لیتے رہنا ہے ہم کو ہمیشہ۔ اپنے ماں باپ سے دعائیں اگر لیں گے ہم تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائیں گی، اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے ہمارے لیے کیا چیز سیف نہیں ہے، کیا سیف ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہمارے فیوچر کو بدلنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو انسان کا ایمان اللہ پہ ہے تو انہیں پھر یہ چیزوں پہ یقین نہیں کرتا۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو پیپر میں بھی آتا ہے ہوروسکوپ پہ یقین کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہوروسکوپ پہ یقین کرتے ہیں، یا پھر آپ وہ دیکھتے ہیں، فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ ایک انسان کے اندر خواہش رہتی کہ ارے کیا ہونے والا ہے، ہم کو معلوم کرنا ہے۔ یا زوڈیاک سائنس ہے، اس پہ یقین کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب ہمارے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ جس کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے وہ لوگ ایسی چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، ہے نا؟ A Muslim must work hard and leave the future in Allah's hand. بے شک ہم کو اللہ کے ہاتھ میں اپنا فیوچر چھوڑ دینا ہے۔ A Muslim must lead a healthy life and help others to overcome these works of shaitan. May Allah Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala, give us the strength to forbid us from doing all evils. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide us towards the straight path of Islam. Ameen, summa ameen. We have to pray for each and everything from Allah subhanahu wa ta'ala. ہم کو اللہ تعالیٰ یہ طریقہ بتائے کہ ہم کو شیطان کے شر سے بھی بچنے کے لیے دعا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ہم جیسے یہ دعائیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں گے۔ شیطان کا بس پھر ہم پر نہیں چل سکے گا۔ تو ہم سب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے، اور ان شیطان کے کاموں سے، ان حرام کاموں سے بچنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ طاقت دے، اور ہمیشہ ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہے نا؟ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔